अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। कश्मीर के इलेक्शन को लेकर जो मामला शुरू हुआ PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान, जो टू एंड फ्रो तबादला इतने सख्त बयानात का, वो आज तक जारी है, बल्कि इंटेंस ही होता जा रहा है। फिर उसके बाद जजेस तैनाती वाला मसला भी फंस गया है। क्या ये एक ही सिलसिले की कड़ी है या फिर ये मामला यहाँ से कोई रिवर्स भी हो सकता है? ज़राए बताते हैं कि PMLN के कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है और उनसे कुछ तरह की पैचअप करने की कोशिश की है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि फ़िलहाल कोई भी पैचअप वगैरह के चक्कर को आप भूल जाएं। तो बहरहाल नाज़रीन, इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है कि आगे ये मामला जाकर क्या कहीं सेटल होगा, ये किधर जाकर सिलसिला रुकेगा और क्या इतने सख्त बयानात के बाद ये दोनों लोग, ये दोनों फरीक़ैन इत्तेहादी इकट्ठे रह सकते हैं या नहीं रह सकते? ये अहम सवाल है, इसको इंशाल्लाह टेबल करेंगे। और दूसरा जो एक बहुत अहम पहलू है नाज़रीन, वो है बानी तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स को लेकर। मैं ज़ाती तौर पर इसमें एक बात ज़रूर एक रखती हूँ, एक बताती भी हूँ आप तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कि गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने आपको बताया था कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब से एक मेरी 1-on-1 मीटिंग हुई थी। उसमें 27 सितंबर की उनकी स्ट्रेटजी के हवाले से दरअसल काफ़ी गुफ्तशनीद हुई और कई सारे सवालात मैंने पूछे। और लेकिन उस पूरे मीटिंग के अलावा एक और जो एक अहम बात जो मैं अपने तौर पर आपको कंफर्म कर सकती हूँ कि मुझे PTI के एक बड़े अहम शख्स ने बताया है, नॉट सोहेल आफरीदी, मैं इसको क्लैरिफाई करूँ कि ये ना हो कि इस मीटिंग से डिराइव करें, बट एक बहुत अहम शख्सियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुझे बात कंफर्म की है कि खान साहब ने वाक़तन वो उनको चंद रोज़ पहले पिम्स में दाखिल किया गया और कुछ उनकी जो सेहत को लेकर कुछ शिकायत थी उसके पेश नज़र, और उसके बाद इमरान खान साहब का ये बयान आया कि उनकी सेहत पर किसी भी सूरत सियासत ना की जाए और फौरी तौर पर उनको तिब्बी अटेंशन की ज़रूरत है। ये बयान वाकई मुझे PTI के खुद, मैं ज़ाती तौर पर बता रही हूँ कि एक बड़े अहम शख्स ने, लीडर ने ये बात कंफर्म की है। ऑब्वियसली नाजरीन, जो अब इसके बाद सिनेरियो है कि PTI के अपने ऊपर भी जो लोग तनकीद कर रहे हैं, जैसे कि आप मिशाल यूसुफजई साहिबा की मिसाल ले लें। सेनेटर मिशाल यूसुफजई कहती हैं और बड़ी तशवीशनाक बात करती हैं कि इतने एक अहम पैगाम के और इतने तशवीशनाक पैगाम के आने के बाद PTI कर क्या रही है? अकॉर्डिंग टू हर, शी स्पेल्स इट आउट एज कि खान साहब की बहनों और पार्टी क़यादत को उनकी बिगड़ती हुई सेहत के बारे में तमाम तफसीलात दे दी गई हैं। इसके बावजूद वो कहती हैं पार्टी के मौजूदा फैसला साज खामोश हैं और अवामी रद्द-ए-अमल के डर से हमें भी खामोश रहने की तलकीन कर रहे हैं। अगर उनकी बहनें खामोश हैं तो हमें भी खामोश रहना चाहिए। ताहम हकीकत ये है कि खान साहब की सेहत इंतहाई ख़राब है और सियासत को एक तरफ रखते हुए पार्टी से फौरी रसाई करवाए और खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करे। अडियाला जेल में हालात ठीक नहीं हैं। इन हालात में खामोश रहना खान साहब के साथ गद्दारी है। उनकी सेहत और ज़िंदगी अहम है। आवाज़ उठाए, खान साहब को हमारी आवाज़ उठाने की इंतहाई सख्त ज़रूरत है। मतलब आप यू कैन इमेजिन द सिनेरियो नाजरीन के इतनी एक तशवीशनाक अगर सूरत हाल है, जो कि हमारे लिए भी ऑब्वियसली वी आर नॉट रिलेटेड टू PTI, लेकिन उसके बावजूद हम तमाम के लिए भी ये तशवीशनाक सूरत हाल है। PTI इसमें कर क्या रही है? इमीडिएट फैमिली इसमें कर क्या रही है? ये ऑफ कोर्स एक बड़ा ज़रूरी सवाल है जो कि आज हम इंशाल्लाह इसको भी टेबल करेंगे अपने प्रोग्राम में। राइट अवे इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं और दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को लेकर चलते हैं, क्योंकि हर कोई कहता है कि इसको अप्रोच करने की ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, दूसरी पार्टी कहती है कि अप्रोच करने की ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्टिव या गोल एक ही है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए किसी तरह की बेहतरी हो, और ख़ास तौर पर इस मज़ीद जो ये कंसर्न्स आ रहे हैं उन हालात में। तो दोनों व्यू पॉइंट्स को आज शामिल गुफ्तगू करते हैं इस बहुत ज़रूरी मुद्दे पर। इमरान इस्माइल साहब हमसे जुड़ते हैं नाजरीन, नेशनल डायलॉग कमेटी के बड़े अहम रुकन और रुए रवां फॉर्मर गवर्नर सिंध। तमाम मामले पे अपना जो एक विजडम है वो बताएंगे हमें। शुक्रिया आपका इमरान साहब, बहुत बहुत। और नईम पंजुता साहब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े एक स्टॉलवर्ट हैं अब तो, और लीगल और पॉलिटिकल दोनों एतबार से PTI को रिप्रेजेंट करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। बट आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन, ओवर टू आवर गेस्ट्स राइट अवे। इमरान साहब, पूरा मुद्दा मैंने इब्तिदाइये में अपने बयान किया और जाहिर है एक अलार्मिंग सूरत हाल है। आपसे अर्ज है कि इसको अप्रोच करने का अभी बेस्ट पॉसिबल तरीका बताएं। 27 सितंबर की तारीख का ऐलान कर दिया गया है PTI की तरफ से कि इस पे हम एक एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। क्या ये दुरुस्त तरीक़ेकार है? और ये जो सेहत को लेकर कंसर्न है, आप मतलब अगर आपको स्टीयरिंग व्हील दिया जाए कि आप बताएं आगे किस तरह जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? देखिए, मेरे पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है बातचीत का। प्रॉब्लम ये है कि जो लीडरशिप इस वक्त
पीटीआई को मैसर है वो पीटीआई की ओरिजिनल लीडरशिप नहीं है। यानी मैं किसी की बेइज्जती नहीं मकसद मेरा खुदा न खास्ता, लेकिन सलमान अकरम राजा का पीटीआई से क्या ताल्लुक वास्ता है? वो तो पनामा केस में नवाज शरीफ के वकील थे, पीटीआई के खिलाफ खड़े हुए थे। उन्होंने कभी कौन सी इलेक्शन लड़ी है? वो किसी ने, उन्होंने यूनियन काउंसिल तक का इलेक्शन नहीं लड़ा है। और वो इस मुश्किल वक्त में पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा बने हुए हैं। या बैरिस्टर गौहर जो है, उनका पीटीआई से क्या ताल्लुक है? वो कब पीटीआई के लीडर बन गए? ये अलीमा खान पीटीआई के लीडर कब बने? अलीमा खान तो अपने भाई की रिहाई की तहरीक चला रही थी, बेशक चलाई, तमाम दिल से इज्जत है उनकी कुर्बानियों और चीजों की, लेकिन वो वहां तक रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में वैसे ही इमरान खान की पर्सनैलिटी इतनी टावरिंग थी पीटीआई के अंदर कि कोई दूसरा लीडर तो बन ही नहीं सकता, और ना ही कभी पीटीआई की ख्वाहिश थी कि कोई सेकंड ईयर लीडरशिप में डेवलप हो, और जो हो भी जाए तो उसको काट पीट के बाहर फेंक दिया जाए, जैसे कि हमारे साथ हुआ। हम जब जेल गए और उसके बाद हमारे साथ जो कुछ भी किया गया, फिर हमें पीटीआई छुड़वाई गई, तो पीटीआई ने हमें दुकानें शुरू कर दिया कि ये गद्दार है। अच्छा, हम गद्दार हैं और वो वफादार हैं जो पीटीआई की हुकूमत गिराने के लिए सरकर्दा कोशिशें करते रहे। यानी कि जैसे महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, वो तो पीटीआई की हुकूमत गिराने में नंबर 1 किरदार अदा कर रहे थे, सबसे आगे थे। और आप जैसे समझे कि ये जब पीटीआई के 24 एमएनए डिफेक्ट कर गए थे, तो उस वक्त जो लोग वहां पर उनको केटर कर रहे थे वो आज पीटीआई की सफ़े अव्वल में बैठे हुए थे। सो पीटीआई की हुकूमत गिराओ तो वफादार, पीटीआई के लिए जेल जाओ तो गद्दार, और लेबल वो लगा रहे हैं जो खुद कभी जेल गए नहीं, बाहर बैठे हुए आराम से। वो आज तक जेल का उन्होंने दरवाजा भी नहीं देखा कैसा। हाँ जो पीटीआई इमरान की साहब, लीडरशिप आपने बात की वैसे ना, अर्ज ये है कि अचकज़ई साहब का तो जो हमें पता है, या मतलब जो बताया जाता है वो यही है कि उनका तो इंतखाब बतौर अपोजिशन लीडर खुद इमरान खान साहब ने किया है। हाँ, लेकिन मैं एग्री नहीं करता खान साहब की चॉइस से। मेरी कभी खान साहब से मुलाकात होगी तभी मैं उनसे ये सवाल जरूर करूंगा कि आपने अपनी पार्टी के लोगों को छोड़ के दूसरी बाहर से बंदे को क्यों सेलेक्ट किया? क्यों ले? आपकी पार्टी में भी तो आपके पुराने लोग मौजूद थे जिनको आप अपनी जिम्मेदारी दे सकते थे, और आप देते रहे हैं। खान साहब कोई ऐसा आदमी नहीं है कि किसी से खौफजदा हो जाए। शायद उन्होंने इस माना करके दिया हो कि कोई ग्रैंड ऑपरेशन अलायंस बन जाएगा, वो भी नहीं बन हाँ, सका। वो सो भी आई नहीं थिंक बन देयर सका, इज अ करेक्ट। फ्लॉ। इस वक्त पीटीआई की जो लीडरशिप है वो फ्लॉड है, और उसके अंदर ये कोई, आप मुझे बताएं, ये 27 सितंबर देने का क्या कोई 55 दिन का कोई हिसाब है? कोई क्या है ये? वाई 27 सितंबर? 55 दिन के मैं बाद अच्छा, क्यों? सवाल तो बड़ा पर्टिनेंट है इमरान साहब। मैंने ये, चूंकि मेरी अभी 2 रोज पहले ही मुलाकात इनसे हुई है, सुहेल आफरीदी साहब से, तो मैंने उनसे यही सवाल किया बार बार। तो वो ये मुझे जो समझ आई है ना, मेरा अर्ज ये, वो ये शायद समझ रहे हैं कि उनसे कोई ना कोई राब्ता किया जाएगा ये इन दिनों में। और वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम तैयारी फूल प्रूफ करना चाहते हैं कि इस दफा कोई मतलब कसर ना रहे हमारी तैयारी में। नंदलेस, बहरहाल सवाल अपनी जगह बड़ा वैलिड है। और 1.5 साल से फुल प्रूफ तैयारी कर रहे हो, बताएं पंजोता साहब। और डेट भी अनाउंस की तो 55 दिन के बाद की। हाँ, और अगर किसी से राब्ता करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ मैं, ये क्या बात हुई कि आप ये तड़ी लगाएंगे, तैयारी करेंगे, उसके बाद लोगों को, बच्चों को आगे लगाएंगे और फिर आप राब्ता करके बात कर लेंगे? देखें, ये अवामी प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाए, ये बात बिल्कुल पक्की है। और ना ही ये कोई मोमेंटम जनरेट कर पाए आज तक, और ना ही कर पाएंगे आगे, क्योंकि सबको इक़्तिदार के मजे लगे हुए हैं, सब आराम से बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं, अच्छा, जो शख्स स्पीकर के पास जाके हाँ, और ये कह रहा हो कि जी मेरी गाड़ी बदल दें, और मेरी रेजिडेंस को बेहतर कर दें, दूसरा घर दिला दें, और मैं कल रेवोल्यूशन भी आपके खिलाफ लेकर आऊंगा, इज इट पॉसिबल? मतलब इस तरह के बेनिफिशरीज हैं आप फरमा रहे हैं। अच्छा, मैं, जाहिर है ये तो बड़ी अहम आपने बात की है कि ये वैसे गवर्नमेंट के लोग, बाय द वे, हमें भी हमारे प्रोग्रामों में कई मरतबा कह के जाते हैं। मुझे क्लियर याद आता है पंजोता साहब, दानियाल चौधरी साहब भी कह के गए थे कि अयाज सादिक साहब के पास आपके अरकान जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ये जो इंटरनेशनल टूर्स हो रहे हैं ना पार्लियामेंट के, पार्लियामेंटेरियंस के, उसमें हमारा नाम डालें लिस्ट में। तो और बल्कि अयाज सादिक साहब ने,
ایاز صادق صاحب نے یہ بھی کہا ہے، ابھی یہ بھی کہا تھا کہ جو آپ کے قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں اگر انہوں نے استعفے دے دیے ہیں تو وہ گاڑیاں سٹاف واپس ہی نہیں کر رہے. تو بیفور یو آنسر، آپ جب اس سے پہلے آپ عمران اسماعیل صاحب کی بات کا جواب فرمائیں. یہ جو سینیٹر مشال یوسفزئی کی میں نے ٹویٹ پڑھی ہے ابتدا میں، اس کا بھی جواب فرمائیں. وہ کہتے ہیں آپ کی پارٹی کی جو قیادت ہے وہ آپ کو خاموش رہنے کا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چپ رہیں مصلحت کے تحت، اور ہم بھی چپ ہیں آپ بھی چپ رہیں. اس کنسرننگ صورتحال میں جو خان صاحب کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں اب. دیکھیں بہت شکریہ مونا، آپ نے موقع دیا. دیکھیں خان جی صاحب کی پلیزر، صحت کا آپ کا معاملہ جو شکریہ. ہے میرے لیے سب سے زیادہ پریورٹی ہے، پوری پی ٹی آئی کے لیے اور پوری پاکستانی عوام کے لیے. ہم نے نہ صرف ہائی کورٹ کے اندر بلکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ہم نے پٹیشن دائر کی، اور یہی کہ ان کو میڈیکل بنیادوں کے اوپر ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اور ذاتی معالجین اور فیملی کی نگرانی کے اندر ان کا علاج ہو. تو عدالتوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے اس پٹیشن کو لگاتے ہوئے فیصلہ صادر فرمائیں، حکم جاری کریں اور ان کو شفٹ کرائیں. عدالتیں کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ ہم نے جو پچھلی سماعت تھی ہائی کورٹ کے اندر وہاں بھی یہ موقف رکھا کہ عمران خان صاحب کی کنڈیشن یا ان کی صحت یا باقی چیزوں کے حوالے سے بڑا آسان طریقہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو تمام فیسلٹیز حاصل ہیں، وہ آئسولیشن کے اندر نہیں ہیں، وہ بچوں سے بات کر رہے ہیں، ٹریٹمنٹ ان کا ٹھیک ہو رہا ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، وہ مطمئن ہیں، تو اس کے لیے ہم آپ کو 3 طریقے بتا دیتے ہیں. وہ 3 طریقے ہم نے عدالت کے سامنے یہ رکھے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں 3 وکلاء کے اوپر سینئرز، جو آپ اپنی مرضی کا سمجھتے ہیں کہ یہ 3 وکلاء ہیں وہ چلے جائیں. یا ایک طریقہ یہ ہے کہ عدالت خود چلی جائے. یا ایک اور طریقہ ہے جو ہم یہاں پر کہیں گے تو شاید آپ بھی پریشان ہو جائیں اور یہاں پر سرکار کھڑی ہوئی وہ بھی پریشان ہو جائے. انہوں نے کہا جی وہ بتائیں وہ کون سا طریقہ ہے. ہم نے کہا جی وہ طریقہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو عدالت کے اندر لے کر آ جائیں. تو وہاں پر کانپیں ٹانگنے لگ پڑی. وہاں پر پراسیکیوشن کی ٹیم جو ہے فوراً درمیان میں انٹرپٹ کرتے ہوئے نہیں یہ کیسے ممکن ہے، تصویر سے ڈرتے ہیں نا، تقریر سے ڈرتے ہیں، نام سے ڈرتے ہیں، مقابلہ نہیں کر پا رہے نا. تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت یا ان کی آئسولیشن یا ان کے اوپر جو کیا جا رہا ہے، عدالت کو چاہیے کہ جو ہم نے تجاویز دی ہیں اس کی روشنی کے اندر اب صبح سماعت ہے دوبارہ، اس میں حکم جاری کرتے ہوئے اس کو ریڈریس کیا جائے. دوسری یہ چیز ہے دیکھیں کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سلمان اکرم رائے صاحب دیگر قیادت کے ہمراہ پریس کانفرنس کریں گے اور یہ نقطہ رکھیں گے صحت کے حوالے سے جو گردش کر رہی ہیں خبریں کہ ہم اس کو لے کر کنسرن ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ایکسیس دی جائے، فیملی کو ایکسیس دی جائے یا ڈاکٹرز کو ایکسیس دی جائے، ان کو شفٹ کیا جائے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھی جائیں گی اور بھرپور طریقے سے میڈیا کے اوپر بھی اور عدالت میں بھی ہر جگہ پر مقدمہ لڑا جائے گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں میڈیا کے اوپر لڑیں یا عدالت کے اندر لڑیں، دونوں سے اثر نہیں ہو رہا، جس کے لیے 27 تاریخ دی گئی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کی رہائی ہو اور عمران خان کی رہائی اس نظام کی رہائی کی طرف پہلا قدم ہوگا. یہ جو نظام جس کے پہ قبضہ کیا گیا ہے 75 سال سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگی. دوسری یہ چیز ہے دیکھیں انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ یا غور صاحب ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن مشکل ٹائم کے اندر وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، وہ پی ٹی آئی کی آواز بنے. عمران خان صاحب نے جو ہمیں ذمہ داری دی وہ بھرپور طریقے سے نبھا رہے ہیں. ان کی کروڑوں کی پریکٹسز تھیں لیکن انہوں نے اس چیز کو رد کرتے ہوئے ایک اصولی موقف اختیار کرتے ہوئے وہ عمران خان کے ساتھ چلے اور وہ چل رہے ہیں. آج بھی ان پہ بے شمار مقدمات ہیں، میرے اوپر 23 مقدمات ہیں. میں نے کون سی دہشت گردی کی، انہوں نے کون سی دہشت گردی کی ہے؟ صرف یہ کہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بالکل ہر جگہ پر کھڑے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 27 کی جو کال ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے یہ جو ایک لمبا ٹائم دیا گیا ہے. تو 2 اہم سوالات کے جواب بتا دیں اسی تسلسل میں کہ جو پی ڈی ایم کے نمبر 1 جو بھی کہا نا عمران صاحب نے بھی کہ جو پی ڈی ایم کے ٹارچ بیررز تھے یعنی اچکزئی صاحب خاص طور پر، کیا آپ مطلب بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ بطور اپوزیشن لیڈر وہ کوئی معاملہ آگے بڑھائیں گے؟ کیونکہ مطلب اگر وہ آئے تھے ان کی دیگر پارٹی سے اچھے تعلقات ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کا کوئی اتحاد بنتا. آپ کے اتحاد میں بھی کوئی شامل نہیں ہے، جے یو آئی فے تک آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے. اور نمبر 2 یہ بھی بتائیں کہ یہ جو مشال یوسفزئی کہہ رہی ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ کی جو قیادت ہے وہ مطلب ان لوگوں کو آپ تمام جیسے جو لیڈران ہیں یا جو ٹی وی پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ کی قیادت میں سے کہ آپ چپ رہے مصلحت کے تحت؟ نہیں کوئی چوپ نہیں ہے. ہم دیکھیں میں نے بولا اور کل آپ دیکھیں گے پریس کانفرنس خان صاحب کی صحت کو لے کے ہوگی. دوسری یہ چیزیں دیکھیں عمران صاحب کو اگر خان صاحب کہیں گے نا کہ میرا اس پہ اعتماد ہے، اس کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے، تو ہم تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جو ان کی وش ہوگی. انہوں نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر کو اس وجہ سے بنایا. لوگوں نے پوچھا سوال کیا کہ آپ پی ٹی آئی سے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی پہلے پی ٹی آئی کی تھے لیکن ان پہ 9 مئی کے مقدمات ہیں، آواز دبا دی جاتی ہے. تو اس لیے میں جو ہے یہ ہمارے ایک الائنس بنا ہوا ہے اور میں عزت دیتا ہوں ہر شخص کو. تو کوئی بات نہیں ہے، یہ اپوزیشن لیڈر بنے اور اس کو لیڈ کریں. وہ لیڈ کر رہے ہیں. میری موجودگی کے اندر یہ بات کی اور بھی کئی لوگ جاتے رہے ہیں، جیسے کہ فواد چوہدری صاحب گئے ہیں. خان صاحب نے 12 میڈیا کے سامنے یہ اناؤنس کیا کہ میں ان کو نامزد کر رہا ہوں.
اب عمران اسماعیل صاحب ملیں گے، خود پوچھنا چاہتے ہیں، پھر بھی تسلی لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو 27 کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ پریشر ڈیولپ نہیں کر پا رہے اور 27 کو کیا ہو جائے گا. دیکھیں ٹائم ظاہری بات ہے، ایک درکار ہوتا ہے تیاری کے لیے، اور اس میں موبلائزیشن کی جائے گی، تمام سامان تیار کیا جائے گا، جیسے واش رومز ہیں، خوراک ہے، باقی تمام چیزیں ہیں، ٹینٹ ہیں، ہر طرح کی تیاری تو چاہیے ہوتی ہے نا. کوئی بھی مطلب آپ ایک دھرنے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ ایک مقام پہ آ کے دھرنا دیں گے، جیسے آپ واش رومز یا ٹینٹس کی اگر آپ بات فرما رہے ہیں. دیکھیں ہر طرح کی تیاری ہوگی، دھرنا دینا پڑا دھرنا دیں گے، لانگ مارچ جس حد تک آگے بڑھنا پڑا اس حد تک بڑھائیں گے، اور پورے پاکستان میں جا رہے ہیں، صرف خیبر پختونخوا نہیں کہ وہاں سے سٹریٹ ہوگی، بلکہ پنجاب کے اندر یہ این ڈی سی والے آپ کے ساتھ ملیں گے تو مل سکتے ہیں؟ مطلب اگر یہ آپ کو کہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، ایک مل کے توانا کوشش کریں تو کوشش اور توانا ہو جائے گی، یہ ہو سکتی ہے؟ کس کو ساتھ لے کے جی؟ یہ این ڈی سی کے حوالے سے دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ این ڈی سی کے حوالے سے میں اس پہ نقطہ نظر کیا دوں، لیکن خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ جو رول آف لاء کے لیے کوئی جماعت بھی اگر آگے بڑھنا چاہتی ہے، ساتھ دینا چاہتی ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، یا چاہے کوئی ہو، تو وہ آئے. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے، تو جتنا تحریک انصاف نے اس فسطائیت کا سامنا کیا اور جبر کا سامنا کیا کھڑے ہوئے ہیں، اوور ٹو یو عمران صاحب، یہ اس کا ضروری اہم طور پر بتا دیں مجھے. میں ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں وہ سارٹ نہیں چلا رہی ہوں. عمران صاحب پلیز گو اہیڈ. یہ میں وقت کی قلت کی وجہ سے وہ سارٹ نہیں چلا رہی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے گزشتہ ہفتے ہمارے شو میں کہا کہ آپ لوگ، ان کو لگتا ضرور ہے کہ آپ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے مشکل وقت میں، لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر بندے سے، ہر گروپ سے، پارٹی سے، ہر طرح کی مشاورت کو تیار ہیں اگر وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی طرف بڑھتی ہے تو یہ ممکن ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں ہم تو تیار ہیں، ہم نے تو ان کو میسج بھی بھیجے ہیں، ملنے کے لیے بھی بات کی ہے کہ ہم مل کے بیٹھ کے راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو خوف ہی اتنا ہوتا ہے، یہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ملتے ہی نہیں ہیں. خیر نہ ہی ملتے نہ ملے، لیکن عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو کوشش ہم ضرور کریں گے. ہماری اور ان کی ڈیسیجن میکنگ میں مجھے ان کے لیے بھی بڑی عزت ہے، احترام ہے، لیکن اس میں فرق جو ہے وہ اتنا ہی ہے کہ ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، انہوں نے جیلیں نہیں کاٹی. نمبر 2 یہ کہ ہم عمران خان کے ساتھ پہلے دن سے تھے. میں 1993 سے عمران خان کے ساتھ ہوں. I know him inside out. He knows me very well. اس میں ہماری خان صاحب کے ساتھ ضد بحث ہوتی تھی. وہ کئی بار ان کے فیصلے ہم اوور ٹرن کر دیتے تھے کہ نہیں یہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا محمود خان اچھے کو بنا دو، سب نے کہا یس سر. محمود خان اچھے لگ اچھا، وہ یس سر یس مین والی بات نہیں تھی پہلے. وہ سنسیئر لیڈرشپ ہوتی ہے نا، یہ بھی سنسیئر ہیں، لیکن یہ ہمت نہیں جٹا پاتے کہ خان صاحب کو چیلنج کریں کہ خان صاحب ان کو کہیں آپ کا فیصلہ غلط ہے. چلیں میں سوری، مجھے بالکل قلت کی وجہ سے وقت کی کہنا پڑا ہے آپ کو. تھینک یو فار جوائننگ اس بوتھ دی جنٹلمین ان دس پارٹ آف دا سیگمنٹ. ایک بریک کرتے ہیں ناظرین، ایک اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک ناظرین. ایک اس دوسرے اہم مدعے کا رخ کرتے ہیں جو میں نے ابتدائیے میں آپ سے عرض کیا، اور ایک خصوصی کانورزیشن کا ایک رخ کرتے ہیں، ایکسکلوزیو نشست کا، کہ اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے. یہ جتنی ٹینشنز ایگریویٹ ہو چکی ہیں، کیا اس کے بعد کوئی کم بیک یا کوئی ریورسل کی توقع کی جائے، یا پھر آگے جو ہے وہ دمادم مست قلندر والی بات ہے. آن اے لائٹر نوٹ چلیں چند چیزوں کو نکاتی شکل میں ناظرین دیکھتے چلیں. شدید ترین بیانات کا سلسلہ تبادلہ جاری ہے، اور اس معاملے پر فرام دا پرسن ہوز ویری مچ ان اتھارٹی ان معاملات پر، بالخصوص پیپلز پارٹی سے میں ایک بہت امپورٹنٹ جو ویو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو کروں گی. لیکن چند نکات کو بس دیکھتے چلیں تاکہ سو دیٹ وی گیٹ اے جسٹ آف دا میٹر. نون لیگ پیپلز پارٹی کی چپکلش کا انجام کیا ہوگا، یہ دراصل سوال ہے. پونچھ ڈویژن کے 2 اضلاع کے 4 انتخابی حلقوں میں مجموعی طور پر 82 امیدواران میدان میں ہیں. ضلع حویلی میں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر فیصل راٹھوڑ، سابق کشمیر کونسل خواجہ طارق سعید اور مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار محسن عزیز کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع. آزاد کشمیر میں انتخابی درجہ حرارت کو کم کرنے اور سازگار سیاسی ماحول پیدا کرنے کے غرض سے مسلم لیگ نون کے اعلیٰ قیادت کی پیپلز پارٹی سے رابطے بھی ہوئے ہیں. بقول ذرائع کے پیپلز پارٹی نے حکومت سے تعلقات کی فوری بحالی سے معذرت کر لی ہے. موجودہ سیاسی تناؤ میں تعلقات کی بحالی ممکن نہیں، پیپلز پارٹی کا یہ جواب ہے. اور مظفر آباد الیکشن کا رزلٹ اور 56% ٹرن آؤٹ ثابت کرتا ہے کہ الیکشن بالکل فری اینڈ فیئر تھے. 9 میں سے 4 سیٹیں پیپلز پارٹی اور 5 نون لیگ نے جیتی ہیں. محض اپنی ہار نہ ماننے کے لیے جمہوریت اور ڈیموکریٹک پروسیس کو ملائن کرنا انتہائی زیادتی ہے. وزیر اعظم پاکستان
کہ مشیر رانا ثناءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ خیال دل سے نکال دے کہ آزاد کشمیر میں ان کی حکومت بن سکتی ہے یا وہ کسی کے ساتھ کوئلیشن کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، یہ بھی پاسبلٹی رول آؤٹ کر دی ہے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے۔ اور دوسری جانب ہائی کورٹس میں بھی ناظرین جو ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہے اس پہ بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے اس پہ بھی دیکھ لیں معاملے کو کہ پیپلز پارٹی سے ججز کی تعیناتی کے لیے نام لیے گئے، تعیناتی نہیں کی گئی۔ بیرسٹر قمر سبزواری کا نام ٹاپ لسٹ پر تھا، جو سمری بھیجی گئی اس میں ایک جج پر کرپشن کے الزامات تھے، سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی نیئر بخاری۔ سمری میں 4 پشاور اور 2 سندھ کے ججز کے نام شامل ہیں۔ صدر نے ججز تعیناتی کی سمری روکی ہوئی ہے، اس کی ٹھوس بنیاد ہے، سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی نیئر بخاری۔ اور یہ اسی پہ جو دوسرا موقف ہے دوسری طرف کا وہ یہ ہے کہ صدر مملکت کے اسلام آباد واپسی پر کارروائی مکمل ہو جائے گی۔ آئینی تقاضوں کے مطابق اعتراض کی صورت میں سمری دوبارہ جائزے کے لیے وزیر اعظم کو بھیجی جا سکتی ہے۔ جناب رانا ثناءاللہ، اوور ٹو دا ایکسکلوزیو کنورسیشن ناظرین، اس بہت اہم مدعے پر دا مین ہمسیلف سیکریٹری جنرل ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی نیئر حسین بخاری ہمارے ساتھ از خود چونکہ موجود ہیں تو انہی سے ساری باتیں پوچھتے چلتے ہیں اور باتوں پہ ایک کلیئرٹی حاصل کرتے ہیں۔ بہت خوش آمدید آپ کو بخاری صاحب، اور تھینک یو فار جوائننگ اس آن دیز امپورٹنٹ میٹرز۔ آپ بتائیں کہ یہ جو بات ہے، پہلے تو اس کو کنفرم یا ڈینائی کیا آپ کر سکتے ہیں کہ نون لیگ کی قیادت نے آپ سے رابطہ کیا کہ ٹیمپریچر تھوڑا ہمیں کم کرنا چاہیے درجہ حرارت، اور آپ لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں فی الحال یہ ممکن نہیں ہے، کیا یہ آپ اس کو ڈینائی یا کنفرم کر سکتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ جو کشمیر کے الیکشنز تھے اس کے بارے میں میری قیادت کا موقف میرپور ڈویژن کے الیکشن کے بعد بڑا واضح تھا کہ ان میں جو کوٹلی کی 4 سیٹیں تھیں ہم سے وہ چھینی گئی اور وہ جبرن چھینی گئی۔ اور یہ ٹرن اوور کی ابھی آپ نے بات کی کہ جی اراؤنڈ 50-52% ٹرن اوور تھا، تو چلے وی ایکسیپٹ دیٹ کہ ٹرن اوور تھا۔ انفیکٹ جو میرے پاس ریزلٹس تھے اٹ واز اراؤنڈ 40%، 41 اور 38 39۔ لیکن بعض حلقے ایسے تھے جن کا پروف ہم نے فراہم کیا نون لیگ کی قیادت کو، جو ٹیم مذاکرات کرنے میرے ساتھ آئی تھی، کہ جہاں پہ ٹرن اوور بیانڈ 80% تھا۔ بعض پولنگ سٹیشنز پہ ٹرن اوور تھا 99.2%، بڑا ان نیچرل ہے یہ۔ تو ہم نے ایک لسٹ فراہم کی، انہوں نے کہا جی آپ کے جو کینڈیڈیٹ کا علاقہ تھا وہاں پہ بھی ہے، ہم نے کہا اگر وہاں پہ ہوئی ہے تو لیٹس گو فار ری پولنگ۔ ہم نے کہا آپ ری پولنگ کر لیں اس پہ، ان پرنسپل انہوں نے ایگری کیا، لیکن پھر وہ بیک آؤٹ کر گئے اس پہ۔ میں سمجھ دس از ہارڈ فیکٹ، نوبڈی کین ڈینائی اٹ۔ اچھا، انہوں نے ری کاؤنٹنگ کے لیے، ری پولنگ کے لیے آپ کہتے ہیں اگری کیا، پھر بیک آؤٹ کر گئے اپنی کمٹمنٹ سے؟ یس، یہ ایل اے 9 اور ایل اے 12 پہ اگری کیا، اور مجھے یہ کہا کہ ہم پرائم منسٹر سے اپروول لیں گے۔ میں نے کہا اوکے، میں اپروول ہم نے پرنسپل کیا کر لیا کہ جن پولنگ اسٹیشن پہ ٹرن اوور 80% سے ابو ہے، یہ بڑا غیر معمولی ہے، ان نیچرل ہے۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ وہاں پہ انفیئر مینز ہوئے ہیں، انفیئر مینز ہوئے ہیں، کیونکہ کہیں بھی انتخابات میں۔ اور پھر چیئرمین بلاول نے سیکنڈ فیز کے انتخابات پہ بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ اس سلسلے کو جو میرپور ڈویژن میں کیا اس کو رپیٹ نہ کریں۔ اور الیکشن کمیشن جو ہے ڈے 1 میرا موقف یہ تھا کہ انڈر سرٹیفکیٹ سرکمسٹانسز انہوں نے کہا کہ جی سیکورٹی ایشوز ہیں، فیز وائز کرتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر وہ کسی کے انفلوئنس میں تھا اور انہوں نے فیز وائز الیکشن کیے، 3 فیزز رکھے، تو 3 فیزز تو پہلے کنکلوڈ ہو گئے، 3 فیزز تو پہلے کنکلوڈ ہو گئے۔ اس طرح ہو گئے کہ جو 2 اگست کو الیکشن تھے، 2 کانسٹیچوئنسی کا الیکشن کنکلوڈ نہیں ہو سکا، ایک میں تو پولنگ ہی بالکل نہیں ہوا، LA-27۔ تو پھر وہ 2 اگست کا گناہ ہو گئے، وہ 4 اگست کو انہوں نے کی۔ ابھی انہوں نے 10 اگست کو جو فیز 3rd تھا اس کو بھی بائیفرکیٹ کر دیا۔ پونچھ ڈویژن میں 11 سیٹس ہیں، 11 میں سے 4 میں کرا رہے ہیں، 7 میں پھر ڈیلے کر رہے ہیں۔ اور ریزن یہ تھا کہ سیکورٹی تو فراہم نہیں کی نا، کہ میرپور ڈویژن میں بھی دہشت گردی ہوئی، غنڈہ گردی ہوئی، ہمارا ایک کارکن شہید ہوا، مظفر آباد ڈویژن میں بھی
میں تو بارہ یہ کہہ چکا ہوں دس ریپوٹیشن کہ جی ریاست کا جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے اگر وہ اس کو سیکورٹی نہیں یا عدم تحفظ کا وہ شکار ہے تو پھر کامن آدمی کو کیا تحفظ یہ نہ دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اور رانا بخاری صاحب صاحب میں جو قرض بیان دے کروں رہے ہیں آبویسلی یہ ان کا موقف ہے. ہاں ایک عرض یہ بخاری صاحب کہ آپ کو یاد ہوگا وہ رانا ثناء اللہ اور امیر مقام نے ایک پریس کانفرنس کی تھی نا جو آپ نے یہ اس کی ایلیگیشن لگائی تھی کہ وائلنس ہوا ہے اور آپ کے کارکنان آپ کے لیڈران ان پہ اٹیک ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اس پہ کہا تھا کہ پہلے کہا کہ گولی چلی ہے, پھر کہا نہیں مکہ مارا گیا ہے لیکن وہ مکہ مس ہو گیا, اور بلکہ مطلب بڑے تنزیہ انداز میں پھر رانا صاحب نے پھر یہ کہا کہ پھر اینڈ میں وہ مکے سے بھی کم ہو کر آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی گالم گلوچ ہوئی تھی. تو آپ بتا دیں جی کہ گالم گلوچ سے کون زخمی ہو سکتا ہے؟ آپ نے آئی ایم شور وہ بات سنی ہوگی ان کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کوئی معمولی آدمی ہوتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. جو اسپیکر بھی ہو اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی ہو, از ناٹ اے کامن مین. تو پھر پہلی بات تو ہے کہ میں الیکشن کمیشن پہ میرا سوال ہے کہ کس کیپیسٹی میں رانا ثناء اللہ اور امیر مقام کمپین کر رہے ہیں نون لیگ کی؟ یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن نہیں کہ جن کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ہو. میں نے بارہا کہا میاں نواز شریف کے پاس اتھارٹی نہیں, ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں, وہ کمپین کرے, پارٹی ہیڈ ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کا کوئی سیکرٹری جنرل کرتا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جن کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ایکسرسائز کرتے ہوں اور بالخصوص جو کشمیر افیئرز کا منسٹر ہو اور جس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی چیف سیکرٹری کی اور آئی جی کی وہ یہ لوگ ہوں تو پھر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن آج تک الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں لیا ان کی کمپین پہ. مجھے یاد ہے گلگت کے الیکشن میں موجود تھا, روبینہ خالد صاحبہ بی ایس پی کی تھی, اپنے ایڈمنسٹریٹو ایشوز پہ وہ گئیں تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جی آپ گلگت بلتستان چھوڑ کے چلی جائیں. گورنر پنجاب کو کہا آپ گلگت بلتستان چھوڑ کے چلے جائیں. اس چیف الیکشن کمشنر نے کوئی ایسا نوٹس لیا؟ یہ ریگڈ الیکشن ہے, ریگڈ الیکشن کی بنیاد پہ جو گورنمنٹ بناتے ہیں بڑا بنا لیں, لیکن یہ عوامی رائے کا احترام نہیں ہے. عوامی رائے یہ نہیں ہے, عوامی رائے ان کے خلاف ہے, اور یہ گورنمنٹ چلا کے تو دیکھیں. ہاں آپ یہ کشمیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ چلا کر تو دیکھیں گے وفاقی. میں تو کشمیر کے بارے میں کہہ رہا ہوں, اور وفاقی کے بارے میں بھی چیئرمین نے جب کہا کہ ان کا گنتی الٹی شروع ہو گئی ہے تو رانا کہتے ہیں جی وہ سیدھے بھی ہو جائیں گے اور گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی. تو ہم تو سٹیک پہ نہیں ہیں, میری گورنمنٹ تو وفاق پہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے تو سٹیکس کوئی نہیں ہے. سٹیکس ہیں تو میاں شہباز شریف صاحب کے ہیں, سٹیکس ہیں کہ پی ایم ایل این کے ہیں, اور اس میں تو کہہ دیا گیا, چیئرمین نے کہا کہ یہ ان فائٹ ہے, ان فائٹ بٹوین اسلام آباد اینڈ لاہور. ایک فارمر پرائم منسٹر جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہوگا جلسہ کر کے کہتا ہے جی میرا دل کرتا ہے شہباز شریف مجھے پرائم منسٹر بنا دے. نہ تو وہ ووٹر ہے کشمیر کی, نہ تو وہ ریفیوجیز میں ووٹر ہے, نہ وہ آزاد کشمیر میں ووٹر ہے. پہلے وہ انتخاب لڑتے, بڑی دیر بعد آنکھ کھلی, یا تو نامینیشن پیپر فائل کرتے نا, تو پھر یہ تو ذرا پروسیس ختم ہو گیا نامینیشن پیپرز کا, اس کے بعد خواہش کا اظہار کیا, بڑی دیر بعد آنکھ کھلی ان کی, بڑی دیر بعد کھلی. اچھا بخاری صاحب ایک مجھے فوری بریک کا کہا, ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اہم مدعا ہے اور چند اہم سوالات آپ سے رابطوں کا اور آپ کی طرف سے رابطوں کا بھی انکشاف ہوا ہے. تو ڈونٹ گو اینی ویئر, اس کا جواب بخاری صاحب سے پوچھیں گے ناظرین بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بخاری صاحب ان کانورسیشن ناظرین ود بخاری صاحب اگین, یہ ایک اہم مدعا ہے کہ 2-3 باتیں آ رہی ہیں جو ایک پی ایم ایل این کی طرف سے سنائی دے رہی ہیں. مجھے ایک ان کے بڑے سٹنگ پارلیمنٹیرین نے کہا کہ بلاول صاحب کی جتنی بھی تقاریر ہیں لیکن صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کو روک لیں گے کہ کسی بھی طرح کا حکومت کے خلاف کوئی موو کرنے سے یا وفاقی حکومت کو کوئی بھی چیز ایسی جو ان کو تھریٹ میں لاتی ہو تو صدر زرداری صاحب ول سٹاپ ہم. اور سیکنڈلی یہ کہ صدر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کی, تو کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے کہ کیا آپ کو روکنے کی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں کہ آپ کوئی کسی طرح کا وفاقی حکومت کو اور اس الائنس کو آپ جو ہے اس سے پیچھے نہ ہٹیں؟ دیکھیں براہ راست تو میرے نالج میں نہیں ہے, کیونکہ میں تو اس میٹنگ میں نہیں تھا کہ محسن نقوی اور پریزیڈنٹ صاحب کی کیا گفتگو ہوئی. لیکن محسن نقوی صاحب بھی, انہوں نے بھی تو ایک ایسی بات چھیڑی
پرائم منسٹر کو اعتماد میں لیے بغیر، کیبنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک ایشو ایسا ریز کر دیا جس کے لیے کنسنسس بہت ضروری ہے. اگر نون لیگ ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے، کوئی ریمیڈیل میجرز لینا چاہتی ہے، تو پیپلز پارٹی از آلویز اوپن ٹو ڈائلاگ. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انشور کریں کہ جو دھاندلی انہوں نے میرپور ڈویژن میں کی، جو مظفر آباد میں کی، اس کی ریمیڈی کیا ہے. اس کی کوئی ریمیڈی سجیسٹ کرے نا، تو پھر تو ہم بات کریں. اگر ریمیڈی نہیں ہے تو بس یہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں چھوڑ دو، تو دس از ناٹ دی ایشو. باقی جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا اور چیئرمین بلاول کا کہتے ہیں، آبویسلی پریزیڈنٹ زرداری انتہائی معتبر سیاستدان ہے اس ملک کے، اور چیئرمین بلاول بڑے پاپولر پولیٹیشین ہیں. تو پیپلز پارٹی مشاورت سے ہی باتیں طے کرتی ہے. اور ہم نے تو دل پہ بڑا پتھر رکھ کے ٹریجری بینچز پہ بیٹھے تھے کہ ان کو سپورٹ کیا تاکہ حکومت اور نظام چلتا رہے. لیکن اگر آج ہم وڈرا کر جائیں تو پھر ان کے پاس سپورٹ کہاں سے آئے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سٹیکس جو ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب کے ہیں، شاید کلثوم نواز کے سٹیکس نہ ہوں. اور یہ ان فائٹ کے بارے میں چیئرمین نے بھی کہا ہوا ہے. تو یہ تو لڑائی لاہور اور اسلام آباد کی نظر آ رہی ہے. دیکھیں جی، ایک کیبنٹ منسٹر، بلکہ ایک نہیں دو، جی پرائم منسٹر کو آن بورڈ لیے بغیر ایک ایسے ایشو کو چھیڑ دیتے ہیں جو بڑا سینسٹیو ایشو ہے، جس پہ سارے پروونسز کا ایشو ہے، جس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ایشو ہے. بلکہ آج میں بیان دیکھ رہا تھا کہ جے یو آئی کے وہ ہیں سومرو صاحب جو سندھ کے، انہوں نے کہا جی ہم کسی صورت صوبے قبول نہیں کریں گے. تو بات یہ ہے کہ اگر ایسا ایشو ہے، ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے کہ یا ریکوائرمنٹ ہے، تو اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. لیکن ریزالو کون کرے گا؟ نیر بخاری صاحب، $1 ملین سوال ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. 2 روز پہلے شفیع جان جو کے پی کے انفارمیشن منسٹر ہیں، وہ انہوں نے ہمارے شو پہ یہ ریویلیشن کی کہ آپ کی طرف سے پی ٹی آئی کو بھی کسی آپ کے بڑے اہم پارلیمنٹیرین نے رابطہ کیا ہے. تو یہ کتنی آپ کی کوئی دال گل سکتی ہے، یا کوئی آپ کی پی ٹی آئی کے ساتھ عنقریب کوئی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے دس از اونلی اے پریزمپشن. لیکن پہلے جو ان فائٹ پی ٹی آئی کا اندر چل رہی ہے، پہلے اس کو تو ریزالو کر لیں. اپوزیشن لیڈر اسپیکر سے ملنے نہیں جاتے. تو ایسی صورتحال میں جو امیچور پالیٹکس کرتے ہو ان کے ساتھ کیا گفتگو شریک ہو. ہاں، میچور پالیٹکس کریں تو پالیٹکس میں تو ہم ڈائلاگ کرنے میں. ہاں جی یس سر. بس یہ بہت اہم ایک سوال ہے کہ جو نام آ رہا ہے، جو ایک ریومر سجیسٹ کر رہی ہے، وہ نوید قمر صاحب کا آ رہا ہے کہ غالباً ان کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا تھا پی ٹی آئی کو. اور پھر ایک بلاول صاحب نے بھی تو خود ایک جلسے میں کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی طرف میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں. تو پھر ہم یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ بھی تو بڑے اہم بیانات ہیں. دیکھیں جی، پالیٹکس میں تو گفتگو شنید تو رہتی ہے، اور اسے یہ دشمنیاں تو نہیں ہوتی. لیکن نیشنل انٹرسٹ کو پالیٹکس کرنا چاہتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی، مطلب میری جماعت وہ جماعت، مونا آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ہم نے 77 میں جو ہمیں کہتے تھے ہم کوالہ کے پل پہ لٹکائیں گے، وہ ہماری ایم آر ڈی میں تھے. تو یہ بات نہیں ہے پالیٹکس میں. اور آپ دیکھ لیں، پرمننٹ فرینڈز اینڈ فوز نہیں ہوتے. تھنگز کیپ آن چینجنگ. تو اس میں پالیٹکس میں اگر وہ سنسیئرلی ایفرٹ کریں گے، اگر نوید قمر صاحب سے ہوئی ہے، نوید قمر کے ساتھ آبویسلی پارلیمنٹ میں لوگ ملتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، گپ شپ ہوتی ہے. لیکن جس سچویشن میں آج پی ایم ایل این ہے، اور جس سچویشن میں پی ایم ایل این کی کیبنٹ منسٹرز ان کو لے کے جا رہے ہیں، وہ بڑی تکلیف دہ ان کے لیے ہے. پیپلز پارٹی کے لیے کم تکلیف دہ ہے. ان کے بیانات جو ہے وہ تکلیف پی ایم ایل این کو ہوگی، وہ میاں شہباز شریف کو ہوگی، وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے صوبائی وزیروں کو نہیں ہوگی. انٹرسٹنگ. یعنی اچھا، ایک اور پھر اہم سوال آ جاتا ہے آپ کی اسی گفتگو سے بخاری صاحب، اور وہ یہ ہے کہ اگر اپنے ظاہر وفاقی کابینہ کے ارکان بھی آپ فرماتے ہیں کہ کچھ ہیں جو کہ لاہور کی لائن ٹو کر رہے ہیں نا، تو یہ تو ایک تو وہی نون شین والا بیانیہ آ گیا ان کا، جو پہلے پی ٹی آئی والے بھی اکثر دہرایا کرتے تھے. لیکن یہ بھی تو بات ہے نا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ان ارکان کو، اگر گورنمنٹ کو کچھ ہوتا ہے تو ان کی اپنی بھی تو کرسیاں اور وزارتیں جائیں گی نا ان کے ہاتھ سے. دیکھیں نا جی، بڑی بنیادی بات ہے، ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے پولیٹیکل ویژن کی ضرورت ہوتی ہے.
اگر کسی کے پاس پولیٹیکل ویژن نہیں ہے اس کو پولیٹیکل ویژن میں تو نہیں دے سکتا. انٹرسٹنگ. اچھا یعنی آپ یہ ان وزراء سے فرما رہے ہیں کہ جو یہ والی بات کر رہے ہیں. اچھا ایک اور اہم چیز ہے جو کہ ایک آپٹیمزم کا اظہار کر رہے ہیں کچھ کابینہ کے ارکان. بیرسٹر عقیل ملک, آپ ضرور ان کو, آئی ایم شیور یو نو ہم ویری ویل, جو وزیر مملکت ہیں برائے قانون و انصاف, انہوں نے ایک بات فرمائی اور کہا کہ یہ ویری سون یہ سارا کچھ آپ کی طرف سے فزل آؤٹ ہو جائے گا. سنیے گا ان کی اپنی زبانی, پھر فرمائیں پلیز. پیپلز پارٹی نے ایک طلاق ضرور دی. آپ دیکھیں گی کہ سالس جو ہیں بالکل ثالثی کا رول ضرور ہوگا, اور تو وہ رجوع ہو جائے گا ہمارا ایک دوسرے سے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. 10 تاریخ کے بعد تمام معاملات جو ہیں انشاءاللہ سیٹل ہو جائیں گے. جی بخاری صاحب, 10 تاریخ کے بعد تک صرف 10 تاریخ تک یہ جو ایک کیا کہیں گے دھما چوکڑی سا ہے یہ جو چلتا رہے گا دونوں کا, لیکن اس کے بعد پھر یہ سب سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. اٹس اونلی این الیکشنیئرنگ اور الیکشن کیمپین, اور اس کے علاوہ وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے. یہ کون صاحب فرما رہے ہیں جو جن کی قومی اسمبلی میں فرسٹ ٹائم انٹرنس ہے, اور یہ ایشوز ان کے لیول پہ تو ریزالو نہیں ہوتے, اور نہ ہی یہ ان میٹنگز میں کبھی شریک ہوتے ہیں جو میٹنگز میری قیادت کی یا نون کی قیادت کی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خام خیالی ہے, یا ان کی ایک پرسنل وش ہے, یا ایک پرسنل ڈیزائر ہے. معاملات اگر طے ہوں گے تو میری قیادت کے ساتھ نون کی قیادت اگر رجوع کرے گی تو ان کے لیول کی بات نہیں ہے کہ ان کے لیول پہ کوئی ایشو ریزالو ہو جائے. اور ایون اٹ از ناٹ ایٹ دی لیول آف رانا صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, اور وہ آبویسلی پولیٹیکل پارٹیز کا ڈائلاگ رہتا ہے. اگر کسی نے انیشیٹو لیا اور کسی کو احساس ہوا کہ جی ہم ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہیں, تو پھر میری قیادت سے بات کریں گے, اور پھر میری قیادت, میں نے کہا ریمیڈیل ایفرٹس یا کوئی ریمیڈی سجیسٹ کرے نا تو پھر آگے بات ہو سکتی ہے. اور آپ کے لیے بیر منیمم یہ ہوگا, بیر منیمم ریمیڈیل میجرز لیتے نہیں. ریمیڈیل میجرز آپ فرماتے ہیں کہ جب تک کشمیر کے مدے پر جو آپ کے تحفظات ہیں ان کے حوالے سے جب تک کوئی ریمیڈیل میجرز نہیں ہوں گے, آپ کی طرف سے بالکل آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گے اپنی پریزنٹ پوزیشن سے. آبویسلی ہمارا ایک موقف ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, تو ہم کیسے ایکسیپٹ کر لیں, کیسے ایکسیپٹ کر لیں. That's very loud and clear from you. کہ میں نے آپ کو بتایا نا, جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب جن کنسٹیچوئنسیز میں ٹرن اوور 99.2% آ جائے کچھ پولنگ اسٹیشنز پہ, do you think it is a natural turn over? جی بلیویبلٹی بہرحال ہو جاتی ہے اس کے اوپر. ایک I can show the results. ہاں, الیکشن کمیشن کے ریزلٹس دکھا سکتا ہوں آپ کو, میرے پاس الیکشن کمیشن کے ریزلٹس, اور اس پہ بھی چیف الیکشن کمیشنر نے کوئی نوٹس نہیں لیا. رائٹ, اور آپ نے جیسے فرمایا آپ کی طرف سے میں سمجھتی ہوں بڑا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ والی بات آئی ہے کہ اس پوزیشن سے اگر واپسی کرنی ہے تو اس آپ کے گلے کو پہلے ایڈریس کرنا ہے, ورنہ تو بالکل forget about it. تھینک یو فار اسپیکنگ ٹو us. ناظرین, نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ اس ایکسکلوزیو ٹاک میں شریک تھے. تھینک یو فار واچنگ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.